अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। चेयरमैन पीटीआई रिहा होकर भी कैद रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तार हैं और 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज तोशाखाना के सजा मुअत्तली का महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। 8 सफात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह करार दे चुकी है कि जमानत देना या इंकार करना हाई कोर्ट की स्वाददीद है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है, इसलिए अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है और दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा किया जाता है। रिहा करने के इस हुक्म के बावजूद मगर साइफर के दूसरे केस में चेयरमैन पीटीआई पहले से ही गिरफ्तार हैं। सीक्रेट एक्ट में खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तोशाखाना सजा मुअत्तली केस का फैसला आने से पहले ही सुपरिंटेंडेंट जेल को तहरीरी ऑर्डर जारी किया और इस ऑर्डर में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर हैं। खसूसी अदालत ने उन्हें 30 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर रखा है, इसलिए चेयरमैन पीटीआई को जेल में कैद रखा जाए और 30 अगस्त को अदालत में पेश कर दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के हुक्मनामे के बाद साइफर में गिरफ्तारी पर 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान न्याजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। न उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्म किया गया है, न हमें कोई पता है, तो लिहाजा अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी। हाई कोर्ट के सजा मुअत्तल करने के फैसले के बाद साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदालत पर ही संगीन इल्जामात लगा दिए। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा तो ये निजाम अदल के लिए लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निजाम अदल काबिल कबूल नहीं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। मगर बाबर अवान का मानना है नाजरीन के सजा मुअत्तली के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे पर बहाल हो गए हैं। इन दावों के बावजूद मगर चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की राहें अभी भी मजदूद हैं। साइफर केस के साथ साथ 9 मई के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर रखे हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर रखी है और चेयरमैन पीटीआई 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जब तक इन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक चेयरमैन पीटीआई के जेल से बाहर आने के इम्कानात महदूद तरीन हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हाई कोर्ट और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। जदून साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा, चेयरमैन पीटीआई का कल तक जुडिशियल रिमांड है, कल खसूसी अदालत ने तलब कर रखा है साइफर केस में, जुडिशियल रिमांड खत्म हो गया तो क्या रिहाई मुमकिन है आपकी नजर में और रिमांड ऑर्डर चैलेंज करने के हवाले से भी इम्कानात दिखने शुरू हो गए हैं? ये मैंने ऑर्डर अपना सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस पे एक तो डेट नहीं है कि जो ऑर्डर कब इशू किया गया है, वो दूसरा ये है कि आज पहले तो उनकी जो सेंटेंस थी वो सस्पेंड हुई है, तो कोई रूपकार जो है वो जेल के अंदर पता नहीं पहुंची है नहीं पहुंची कि उनको उस सेंटेंस से रिलीज किया गया है या नहीं किया है, और फिर दोबारा किस एजेंसी ने उनको कस्टडी में लिया है। रिमांड का ये जरूरी होता है कि उसकी फिजिकल कस्टडी जो है वो जज के सामने पेश की जाए कि जी आपको कितने दिन का रिमांड चाहिए, तो उसके बाद फिर आगे चलता है सिचुएशन। जदून साहब, एक केस में बाहर तो दूसरे केस में अंदर, ये इसके ऊपर भी बहुत सारी चमक गोइयां हैं, गो के बहुत सारे केसेस हैं अब साबिक वजीर आजम के खिलाफ। नहीं, दूसरे के अंदर की है कि एक बंदे को देखे ना, एक बार आने के लिए कोई जो प्रोसेस है वो तो मुकम्मल हो ना। अभी तो पता ही नहीं है कि वो उसकी सेंटेंस अभी रुपकार ही नहीं गई, ही स्टिल बिहाइंड द बार है, वो भी जेल का कैदी है। जब तक वो उसकी रुपकार नहीं जाती प्रॉपर कोर्ट से स्टैंप होके, फिर उसमें रुपकार जब जेल जो सुपरिटेंडेंट है वो वेरीफाई करके मानता है ठीक है जी अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो इसको हम इस कैद से उस जो केस था उस सेंटेंस से बाहर होके
تو پھر نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی کیس میں اگر وہ آج ریلیز ہو جاتا تو پھر وہ پولیس کی کسٹڈی میں 24 آور کے لیے جاتے ہیں. 24 آور کے اندر اس کو جج کے سامنے انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈر دا CRPC پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ریمانڈ کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو فزیکلی ریمانڈ دینا ہے یا جوڈیشل. جی بالکل. تو وہ تو پروسیس ہوا نہیں نا سر. تو کیا سابق وزیر اعظم ابھی بھی نااہل ہیں اور کیا ان کی جماعت کی چیئرمینی انہی کے پاس ہی ہے ابھی تک؟ دونوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. نہیں دیکھیں اس میں 2-3 مختلف چیزیں ہیں. پارٹی ہیڈ کا علیحدہ کیس ہے, جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ علیحدہ چیز ہے. ابھی تک جو ان کا کیس ہے یہ کنوکشن جو ہے ان کی وہ نہیں ختم ہوئی ہے. ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے فار دا ٹائم بینگ. جب تک ٹوٹل ان کا پراپر جو کیس ہے اپیل کی آن میرٹ ہیئرنگ نہیں ہوتی اور اس کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا تب تک کنوکشن جو ہے نا وہ برقرار رہے گی. صرف سزا جو ہے ان کی سسپینڈ ہوئی ہے, انٹرم جو ہے ٹیمپرری ریلیف ان کو مل گیا ہے. اور اس وقت تک جب تک ان کی اپیل ساری ایکسیپٹ ہو کے پورا کیس ختم نہیں ہوتا, سیٹسفائڈ نہیں ہوتا, تب تک ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ برقرار رہے گی. تو جو ان کی وہ دوسری پارٹی چیئرمین شپ کی ہے وہ تو ابھی تک برقرار ہے, اس پہ تو الیکشن کمیشن نے کوئی آرڈر ہی نہیں دیا. تو جدون صاحب جس طرح نواز شریف صاحب کی کنوکشن جب تک اوور ٹرن نہیں ہوتی تب تک ڈسکوالیفیکیشن بھی انٹیکٹ رہتی ہے, بالکل اسی طرح ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہائی کورٹ سزا معطل نہ کرتی, ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے. سپریم کورٹ سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ آنا تھا. پھر کیا یہ بھی ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا تھا جو ٹون ٹینر اور جو امپیشنس سپریم کورٹ کی جانب سے دکھ رہی تھی؟ اگر یہ آج سزا سسپینڈ نہ کرتی تو ڈیفینیٹلی کوئی آرڈر کرتے جی کہ ہم سزا دیٹ آر دا ریزن کہ وی آر ناٹ سسپینڈنگ ہز سینٹینس. تو یہ والا آرڈر پھر جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ پھر اس پہ جو اپنا کچھ ڈسیزن دے دیتی کہ جی, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس 187 کے تحت بڑے وسیع اختیارات ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ بھی آرڈر دے سکتے. تو اب تو ایکیوزڈ ہیں مختلف اور دیگر کیسز کے اندر سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف, تو ان کیسز کے اندر بھی جب تک قانونی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا سو ان کے باہر آنے کے امکانات بھی محدود ہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کنوکٹڈ پرزنر کا آج چینج ہو گیا ہے. آج کی تاریخ میں یہ ابھی جو ہے نا یہ ابھی ایکیوزڈ بن گئے ہیں دوسرے کیسوں میں. ابھی اس کی سینٹینس سسپینڈ ہونے سے ان کا جو کنوکٹڈ پرزنر تھا اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا. ابھی یہ جیل میں بھی رہیں گے تو ان کو 10 دن کے 15 دن کے بعد کورٹ سمن کرے گی, ان کو آنا پڑے گا. ان کو پرماننٹلی کسی جیل میں نہیں, یا تو کورٹ آپ جیل کے اندر لے جائیں تو علیحدہ بات ہے. اس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسوں میں کہ جی وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی کا ایشو ہے تو وہ کورٹ ہی اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ان کا اگر صبح کے لیے کل جج صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے تو صبح ان کو ہر حالت میں کورٹ میں پروڈیوس کرنا پڑے گا. اب جہانگیر جدون صاحب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیمپین لانچ کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف, اور وزارت داخلہ نے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تحقیقات کے لیے نوٹیفائی کر دیا ہے جس کو FIA کا سائبر کرائم ونگ ہیڈ کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر معاملات میں بھی, کیونکہ دیگر جج صاحبان کو بھی پن پوائنٹ کیا گیا ہے دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی, کیا یہ ایک کیس اسٹڈی یا ایک پریسیڈنٹ بن سکتا ہے فار دوز کیسز ایز ویل؟ اب اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جج صاحب نے کوئی ان کو کمپلینٹ کی ہے کہ میرے اس چیز کی یا وہ خود بخود ہی جو ہے وہ انہوں نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. بھائی اگر جو بندہ اگر ہو سکتا ہے کہ جی میں کئی جج ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو کسی کی مرضی کہتا رہے, میں تو فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتا ہوں. آج دن تک تو کسی پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اطہر ملا ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو یا اب چیف جسٹس پاکستان جو ہے اس کے خلاف کیا کچھ باقی ججوں کے خلاف, باقی ججوں کے خلاف تو ایسی کوئی JIT نہیں بنی. تو ان کے خلاف مجھے نہیں پتا انہوں نے خود کہا ہے یا وہ شاہ کے وفادار کیا ہوتے ہیں لفظ یوز کرتے ہیں آپ, تو اس میں انہوں نے خود ہی بنا دی ہے. تو خود بناتے ہیں تو پھر تمام ججوں کے لیے بنائے جن کے خلاف ملیشیس کیمپین ہوتی ہے. پھر تو آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کریں گے کہ جو بھی جج ہوگا جوڈیشری ہوگی یا کسی کے خلاف جو ہے وہ تو ہر جج جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے. اب پیچھے جو ہے محسن کیانی صاحب کے خلاف جو ہے اور باقی ججوں کے خلاف بھی لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہیں. یا تو پھر آپ ایک ایسی پرماننٹ ٹیم بنائیں گے کہ جس جج کے خلاف ہوگا. تو مجھے نہیں پتا کہ عامر صاحب نے ان کو کوئی رپورٹ کی ہے, لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ PTI والوں کو آج کم از کم معافی ضرور مانگنی چاہیے تھی کہ جس جج کے خلاف آپ نے عدم اعتماد کیا ہے اسی سے ریلیف مل رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں, آپ نے بڑی سیریس اپلیکیشن فائل کی ہے اور آج کہہ رہے ہیں جی اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے. ان کا ایک بڑا آپ مجھ سے ایگری ہوں گے یا نہیں, لیکن جو جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے وہ جیسا بھی وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک جج ہے.
جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ چاہے جج 100% میرٹ پہ ہو، کہتے ہیں یہ اس کی ججمنٹ ایسی ہے، یہ اس کو پرسنل اٹیک جو ہے پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، وہ پرسنل اٹیک بہت کرتے ہیں. یہ میں نے ویسے پرائیویٹلی ان کو کہا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، ججوں کو ٹارگٹ نہ کریں. اگر آپ کو ریلیف مل رہا ہے، یہ سب سے کوکسٹ ریلیف ہے. شارٹ سینٹینس ضرور ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا لیڈر بتائے نا جس کی سینٹینس اتنی جو ہے جلدی ان کی سسپینڈ ہو گئی ہے، وہ باہر آ گیا ہو. ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم کے اٹارنی، ان کے وکیل اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ سے. کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آپ نے آرگیو کیا اور ریلیف آج مل بھی گیا، لیکن توشہ خانہ کیس میں دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے بار بار اس کیس کو جو ہے تاخیر کا شکار تو بنایا ہے. بار بار اس حوالے سے آپ لوگوں نے ریلیف لینے کی بھی کوشش کی ہے. مگر سر پہلے فرما دیجیے گا، الزام یہ لگ رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ یہ بیکاز سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکسیپشن دی اور اس کے اوپر ایسے ریمارکس دیے کہ ماں کون سی ماتحت عدالت ہے جو پریشر میں نہ آتی، سابق وزیر اعظم کہتے ہیں. دیکھیے، یہ خالی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس نہیں تھے، جسٹس مندوخیل صاحب کے بھی ریمارکس ایسے ہی تھے کہ کون سی جلدی پڑی تھی کہ آپ نے ان کو دفاع کا موقع بھی نہیں دیا، آپ نے ان کو بحث کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور ایک ہی دن میں آپ نے ان کو سزا کر کے اور جیل میں ان کو چلتا کیا. تو یہ تیسرے جج صاحب جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی، ان کی بھی جو ہے آبزرویشن تھی. تو جتنی فل کورٹ بیٹھی ہوئی تھی سبھی نے کی یہ آبزرویشن تھی، اور یہ بھی آبزرویشن اس وقت دی گئی جب ان کا اپنا وکیل جو ہے امجد صاحب، جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا، جو نواز شریف کا بھی وکیل ہے، جو ان کی مریم شریف صاحبہ کا بھی وکیل ہے، جو شہباز شریف صاحب کا بھی وکیل ہے، وہی وکیل ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پیش کیا گیا، یعنی مدعی کی طرف سے پیش کیا گیا. اور ان کو جج صاحب نے بالکل کنفرنٹ کروا کے جب انہوں نے کنسیڈ کیا، انہوں نے مانا کہ الیکشن جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں دلاور صاحب، انہوں نے عدالت عالیہ کے 2 مرتبہ ریمانڈ فیصلے کو قطعی نظر انداز کر کے اور فیصلہ کر دیا. تو اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے آبزرویشنز نہ آئیں جب مدعی کا اپنا وکیل، جو نواز شریف شہباز شریف کا وکیل ہے، وہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہوا ہے وکیل. تو جب وہ بھی کنسیڈ کر لے کہ دلاور ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ایون ریمانڈ آرڈرز کو نظر انداز کر کے بالا عدالت کے جو کسی قانونی اور کسی جو ہے وہ پراپرٹی کے یا لیگل پرنسپلز پر وہ اس کو فالو کرنے کا پابند تھا، وہ بھی نظر انداز کر کے اجلت میں انہوں نے سزا کر دی. تو یہ آبزرویشنز اگر اس دن کی ہوتی، اس پر عمل کیا ہوتا، تو پھر نیچے چیف جسٹس صاحب جو ہے یا لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ پھر اسی دن فیصلہ کرتی. لیکن اس دن بھی فیصلہ نہیں کیا. پھر مدعی کو پورا دن سنا گیا، پھر 3 دن کی تاریخ دی گئی میرے تمام تر احتجاج کے باوجود. پھر اگلے دن بھی فیصلہ نہیں کیا اور ریزرو کر کے آج انہوں نے فیصلہ کیا، جو میری نظر میں پہلے دن کر دینا چاہیے تھا. کیونکہ جب پہلے دن 20 دن اندر رکھنے کے بعد کیا ہے، پہلے دن ہی جب اپیل ایڈمٹ ہوئی تھی، تو میری نظر میں اسی دن سزا کو معطل کر دینا چاہیے تھا. اس لیے محترم سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اگر میں کچھ اور کہوں گا تو پھر یہی مصداق ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. مگر دیر آئے درست آئے. مگر کھوسہ صاحب، تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اعتراض صرف نہیں اٹھایا، ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کی ان کے خلاف، جس کے حوالے سے اب وزارت داخلہ نے بھی نوٹیفائی کر دی اور ایک مکمل تحقیقات ہو رہی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے. لیکن آج انہوں نے ہی آپ سب کو ریلیف دے دیا. ابھی جدون صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کے کاؤنسل کو معافی مانگنی چاہیے. تحریک انصاف کی پالیسی غلط تھی یا درست کہ جج پر پریشر اتنا بڑھا کے رکھو کہ فیصلہ حق میں آ جائے؟ دیکھیں، یہ پریشر تو ذرا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. آپ ذرا مریم بی بی کی تقاریر تو سنیے گا، ذرا ایک ایک کر کے ان کے عطا تارڑ صاحب کی، ایک ایک کر کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، ان کے ایک ایک جو ہے اسپوکس پرسن کی ذرا تقاریر تو سنیے، جو انہوں نے ہرزہ گوئی چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے خلاف پچھلے 16 ماہ سے جو ہے وہ جاری و ساری رکھی ہوئی ہے. جس طرح سے انہوں نے عدالت کے احکامات کی تضحیق کی ہے
اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے 90 دن کے الیکشن 14 مئی کے اس کو ہوا میں بکھیر کے پھینکا ہے، جس طرح سے انہوں نے آئین کی ان واضح شکوں کی کہ آپ کے واجب ہے، آپ پر لازم ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں، وہ انہوں نے ہوا بکھیر دی، جس طرح سے کیئر ٹیکرز کو انہوں نے 90 دن سے زیادہ طوالت دے کر اور اب جو فرما رہے ہیں کہ 7 ماہ کم از کم لگیں گے، یہ تو آئین اور قانون اور عدلیہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہ صرف عدالتوں پر حملے کرنے کے جو ہے ان کا وتیرہ ہے، ڈویسو ہیں، یہ چمک کی ریت یہ ڈالتے ہیں، انٹیمیڈیشنز یہ کرتے ہیں، بلیک میل یہ کرتے ہیں، اور پھر عدالت کو دو لخت یہ کرتے ہیں، اور سجاد علی شاہ کو بھی انہوں نے اپنے ہی ججوں کے ہاتھوں سے معزول کروایا تھا، اور اب بھی پوری کوشش کی انہوں نے کہ اس سپریم کورٹ میں بھی جتنی دراریں ڈال سکتے ہیں، جتنا اس کو متنازع بنا سکتے ہیں وہ کریں۔ مگر کھوسا صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے لیے چیلنج صرف اب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط سزا کو معطل کریں جس طرح آپ لوگ بھی عدالت کا سامنا کریں گے، لیکن خان صاحب کو لاتعداد کیسز ہیں، مقدمات ہیں جن میں دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، تو توشہ خانہ کیس میں ضمانت تو ہو گئی مگر سائفر کیس میں کل تک جیل میں قید رکھنے کا حکم بھی ساتھ ہی آ گیا۔ مہر، مجھے یہ جو سائفر کا کیس ہے مجھے شرم آتی ہے بطور پاکستانی کے، اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے بطور پاکستانی کے کہ ایک ڈونلڈ لو، ایک ڈپٹی سیکرٹری، ایک چھوٹے لیول کا جو ہے ایک امریکن جو ہے آفیشل، وہ ہمارے ایمبیسڈر مجید کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران کو اتار دیا وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، امریکہ آپ کو معاف کر دے گا۔ غلام ہیں ہم، غلام ہیں نا، لیکن ترا اس پر یہ ہے مہر کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی غیرت اور حمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ڈونلڈ لو کے خلاف کوئی کارروائی کا امریکہ سے جو ہے ہم نے اپنے وزیر اعظم اور اپنے جو ہے وزیر خارجہ اور ان لوگوں کو اندر کر دیا ہے۔ کیا عزت افزائی ہم نے کی ہے۔ غلام ہیں ہم، غلاموں کے غلام ہیں۔ یہی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور عبرت کا نشان بنا کے دکھایا ہمارے ہی ذریعے، ہمارے ہی ضیاء الحق نے، ہمارے ہی اس وقت مولوی مشتاق نے، ہماری ہی عدلیہ کو استعمال کرتے ہوئے۔ ارے بھائی، جس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، جس نے امریکہ کو ذرا وہ عزت اور وقار کی حیثیت سے کہا، جواب دیا، آپ اس کو اندر کر رہے ہیں، ڈونلڈ لو کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ غلامی کی کس تہ تک جا کر آپ پاکستان کی قوم اور ملک کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ہے سائفر آپ کا، اس میں گرفتاری شرم آنی چاہیے۔ یہ تو بحث ہی اور ہے نا کھوسا صاحب، آپ کدھر سے کدھر نکل گئے۔ میں تو بات کر رہی ہوں قانونی سائفر کے ریمانڈ آرڈر کو میکینیکل ریمانڈ کہا جا رہا ہے کیونکہ پیشی کے بغیر، اپیرنس کے بغیر جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور از اٹ اے ویری روٹین میٹر ان یور آئیز؟ چیلنج وہ مجھے وہ کہنے لگا سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل، سر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا بھائی جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی میں آیا تھا، آصف زرداری یہاں تھا تب بھی میں آیا تھا۔ تو یہ مذاق ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے پہلے وہ ایوان صدر یا وزیر اعظم کے اس پہ منصب پہ ہوتا ہے، ان امارات میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سائفر تو سب سے بڑا مذاق ہے۔ سائفر والی بات جو آپ کہتے ہیں، بالکل آپ کیسے ریمانڈ اس کو دے سکتے ہیں میجسٹریٹ کے دیے بغیر؟ ویسے تو یہ اسی کیس میں جس میں آج میں نے ضمانت کروائی ہے، اس کیس میں آپ کو پتہ ہے مہر کہ فرد جرم کب لگایا گیا؟ 9 تاریخ کو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جو ہے کمرے سے گرفتار کیا گیا۔ 10 تاریخ کو جب یہ حراست میں تھا، 10 تاریخ کو میجسٹریٹ وہ جج صاحب وہ پولیس لائن تشریف لے جاتے ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹر میں لائن تشریف لے جا کے عمران کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا لگاؤ، یہ تمہارے اوپر فرض جرم لگا۔ اب جب عدالتیں چل کے جانے لگ جائیں، یہاں تو عدالت جیل میں چل کے بھی نہیں آئی، یہاں پھر ریمانڈ ان کو جوڈیشل کیسے دیا گیا؟ ان کی حاضری عدم حاضری میں آج تک تاریخ میں نہیں ہوا۔
میں نے بھی ان ایوانوں میں خاک چھانتے ہوئے مجھے عمر بیت گئی ہے، میں نے ایسا کم از کم مذاق ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے عدالتی نظام سے. تو یہ ایک تو بالکل غیر آئینی ہے. ہم کہاں چیلنج کریں؟ مجھے بتائیں کس چیز کو چیلنج کریں؟ باہر کیا چیلنج تو ہوگا، اور دیکھتے ہیں عدالتیں بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عدالتیں جتنی بھی، چاہے وہ مرعوب ہوں یا جتنا بھی ان پر پریشر ہو جو کہ اس وقت عیاں ہے، واضح ہے، تو اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ان میں مخلصی ملے گی. قوم کی غیرت اور حمیت کی تحفظ کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اور قوم جو ہے ساری یقیناً اس کے پیار سے پیچھے کھڑی ہوگی. اور یہ ڈونلڈ لو کے پیچھے ہم امریکہ کی غلامی کے لیے ہم ان کو اس کیس میں کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کی ہے، ضمانت پر رہائی کا فیصلہ سنایا ہے، لیکن اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ کی نظر میں؟ ہم نے جدون صاحب سے بھی پوچھا کیا وہ پارٹی چیئرمین بحال ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ کنوکشن اپنی جگہ موجود ہے، سو ڈسکوالیفیکیشن از آلسو ویری مچ انٹیکٹ. دیکھیں، پارٹی ڈسکوالیفیکیشن کا جو نوٹس دیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ پہلے ہی جو ہے لاہور ہائی کورٹ اسے معطل کر چکی ہے. اس لیے پارٹی چیئرمین وہ بالکل ہیں، سربراہ ہیں. ان کو اس بنا پر جو نواز شریف کو پارٹی چیئرمین سے، پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا، چونکہ جب انہیں سزا ہوئی تھی، اور قانون کو بھی اس طرح کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے. اب ہائی کورٹ نے پہلے ہی اس کو آرڈر کو معطل کیا ہوا ہے، سو وہ پارٹی چیئرمین ہیں. جہاں تک تعلق ہے، سزا ان کی سسپینڈ ہو چکی ہے، اس لیے وہ سزا بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو باقی عام کیسز میں جو ان کی گرفتاری ہے، ابھی سائفر سامنے آیا ہے، ہو سکتا ہے اور کیسز بھی ہوں. مذاق تو یہی ہو رہا ہے، عدالت ریلیف دیتی ہے، پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ عدالتی نظام کی اپنے ملک میں تضحیق میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے کہ ایک عدالت چھوڑتی ہے اور دوسری طرف پولیس کھڑی ہوتی ہے ایک اور کیس میں وارنٹ لے کر، اور نامعلوم اتنے کیسز آج کل بنا دیتے ہیں جس کو اندر رکھنا مقصود ہو کہ جب تک عدالت ڈنڈے مار کے یہ نہیں کہے گی کہ آپ کسی کیس میں آپ گرفتار نہیں کریں گے، تب تک یہ باز نہیں آئیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم یہ نوبت سپریم کورٹ میں نے آلریڈی دائر کی ہے، میں نے ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ کو کہ خدا را اس کو لگائیے گا اور کلاک، گھڑی کی سوئیاں وہاں واپس لے کر جائیں. جس دن کو یہ سزا ہوئی ہے اس دن کو یہ سارے کیسز پر ضمانت پر تھے، اور اس کے بعد ان کی عدم حاضری کی وجہ سے وہ جو ضمانتیں خارج کی گئی ہیں ان پر بھی سٹیٹس کو اینٹی ریسٹور کر کے ان کو مخلصی دے کر باہر آنے دیں، تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو حق دیا جائے کہ یہ عدالت سے اپنا رجوع کر کے اپنی نالش لے سکیں. اور وہ میں کل لگوا رہا ہوں، کل نہیں لگے گی تو پرسوں باہر کے عدالت عظمیٰ سے ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ریلیف ملے گی. باقی شہباز شریف کو اندر ہونا چاہیے توہین عدالت میں. بدقسمتی سے یہ لاڈلے ہیں عدلیہ کے، گالیاں دیتے ہیں عدالتوں کو، حکم عدولی کرتے ہیں عدالتوں کی، پھر بھی عدالت انہیں جو ہے ان کو پکڑتی نہیں ہے، گرفت نہیں کرتی ہے. ہمارے تو یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ایک خط نہ لکھنے پر جو ہے نااہل کر کے وزارت عظمیٰ سے نکال دیا تھا. یہ ہے بلو آئیڈ جو ہے عدالتوں کے. عدالتیں ان کی گالیاں بھی سنتی ہیں، برداشت بھی کرتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا جائے. یہ ان کو اندر ہونا چاہیے شہباز شریف اور جو بھی تنقیدیں کر رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لطیف کو، ساتھ میں گفتگو سنی. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ پیش ہوں گے. واپس آنے کا شکریہ. آج آوازیں گونجی، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور یہ آوازیں سن کر کراچی کے عوام باہر نکل آئے. کراچی میں بیمار شیر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوئے پنجرے سے نکل کر شارع فیصل پر آ گیا. ناظرین، شیر کے شارع فیصل پر مٹر گشت سے نیچرلی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا. محکمہ ورلڈ لائف حرکت میں آئی، ان کے اہلکاروں نے آ کر شیر کو قابو تو کر لیا، مگر شیر آ گیا کے نعرے سن کر ہمیں لگا کہ 4 سال پہلے لندن جانے والا بیمار شیر واپس کراچی اتر گیا ہو. لیکن شومائی قسمت، لندن والا شیر آتا نہ ہی الیکشن ہوتا دکھ رہا ہے. ابھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست پر سماعت 31 اگست کو ہی ہوگی، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں. قوم میں بہت اضطراب و بے چینی ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے. تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے 90 دن میں انتخابات کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے. اس آئینی فریضے کی انجام دہی کے لیے ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے.
پاکستان بار کونسل کی جانب سے عام انتخابات 90 دن میں کرانے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ بروقت انتخابات سے متعلق بیک وقت 3 درخواستیں عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کی جانب سے، آج جماعت اسلامی کی جانب سے 90 روز میں انتخابات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں شرکت کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور درخواست کے متن کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل سے 1 ہفتہ قبل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کے اجرا کی منظوری کے لیے کا مقصد صرف اور صرف انتخابات میں تاخیر کرنا تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا، قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل پر 90 دنوں میں انتخابات کروانا آئین کا بنیادی جزو ہے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات میں تاخیر آئین کو سیبوٹاژ کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن سے اہم ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نئے انتخابات کی تاریخ دے، کیونکہ قوم میں بہت بے چینی ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئے انتخابات کے لیے تاریخ اور شیڈیول دے دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے الیکشن کی ڈیٹ دے اور اس کے لیے شیڈول دے۔ انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے جی فوری طور پر وہ ایک شیڈول اناؤنس کریں، کیونکہ ملک میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ترجیح آئین میں 90 دن کی ہے، مہربانی کر کے ایک الیکشن شیڈول ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے نگران سیٹ اپ میں انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں۔ سولنگی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ کل ہی ہمارے پروگرام میں نگران وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2-4 ماہ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آئین 90 دن میں الیکشن کروانے کی بات کرتا ہے سولنگی صاحب، یہ تو غیر آئینی اقدام ہوگا۔ کیا یہ کابینہ اجلاس میں زیر بحث آیا ہے؟ نہیں جی، کابینہ کا انتخابات کی تاریخ اور 90 اور 95 دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ایک ہی آئینی ادارے کے پاس ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور اگر پچھلی حکومت کے خاتمے سے پہلے مشترکہ مفادات کونسل اتفاق رائے سے 2023 کی مردم شماری کے نتائج کی تصدیق نہ کرتی اور ان کو سرکاری طور پر پبلش نہ کرتی تو شاید الیکشن کمیشن پھر اس پوری مہم کے اس ایکسرسائز کے اندر سولنگی صاحب، دس از اسٹل اپ فار انٹرپریٹیشن، اور اب تو 3 اہم ترین درخواستیں انکلوڈنگ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ صدری تاریخ دیں، آپ لوگ تیار ہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، یہ موقف تو آپ دے رہے ہیں، آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، ہم الیکشن کے کمیشن کے پیچھے ڈٹے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گا ہم اس پر کھڑے ہوں گے۔ وہ جتنے دنوں میں کرانا چاہتے ہیں، ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں اور اس ملک کے اندر آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے جو کچھ ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کی، وہ ہم پوری کریں گے۔ سولنگی صاحب، مگر اگر میں نے یہی پوچھا سپریم کورٹ کہہ بھی دے کہ صدر دیں تو پھر بھی آپ اسی بات پہ ڈٹے رہیں گے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس فیصلے میں بھی اپیل میں جائیں گے؟ مہر بخاری صاحب، یہ مفروضے ہیں، آپ بہت سارے مفروضے بالکل مفروضے نہیں ہیں سولنگی صاحب، دس از ویری مچ ریالٹی اینڈ وی آر لیونگ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اگر دے دیں نہیں دے سکتے؟ میں نے کب کہا کہ نہیں دے سکتے؟ میں نے تو بالکل بھی یہ بات نہیں کی۔ میں نے یہ کہا کہ میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا۔ اس وقت جو زمینی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے انتخابات کرانے کا، اس نے ایک پورا نظام الاوقات دیا ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے اندازے سے یہ کہا ہے کہ شاید اس ایکسرسائز میں 4 مہینے کے قریب لگیں گے، اور الیکشن ایکٹ کے تحت 54 دن ان کو انتخابی مہم کے لیے تمام جماعتوں کو دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب کون لوگ درخواستیں لے کر گئے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ درخواست دینا، پٹیشن کرنا۔ سر، میں اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے، لیکن آپ ایک تشریح کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ تشریح آئین کی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، جبکہ حامد خان، بیرسٹر صلاح الدین، سلمان اکرم راجہ، اعتزاز احسن، all of these gentlemen who know their constitution very well indeed sir، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو دینی ہے تاریخ۔ کل کو جب میں کہتی ہوں کہ اگر اسی تشریح کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو کیا کریں گے، تو دس از ناٹ مفروضے، دس از ویری مچ ریالٹی which is going to pan out in the next few days۔
دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے جس نے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آزادانہ منصفانہ انتخابات کرانے ہیں. یہ اعتزاز احسن کا، حامد خان کا یا کسی اور وکیل کا اختیار نہیں. No matter what the Supreme Court says. وہ اپنا موقف تو دے سکتے ہیں لیکن نہ وہ سپریم کورٹ ہیں نہ الیکشن کمیشن ہے. ابھی آپ مجھ سے ایک مفروضے پر اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں سر. یہ مفروضہ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں کے اندر ایک وہ بحث بن جائے گی جو ہمیں کرنی پڑے گی. لیکن بجلی بلوں کو ایک ساتھ میں کرنے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، 4 دن سے بل ہاتھ میں تھامے لوگ سراپا احتجاج ہیں. ایک سول نافرمانی کا ڈر شروع ہو گیا اس ملک کے اندر. آج بھی پروٹیسٹ دیکھی، خبریں تو ایک ساتھ میں ادائیگی کی ہیں. کیا فیصلہ ہوا ہے سر؟ دیکھیں ان تمام مسائل پر پچھلے کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ہم نے جتنے پاور منسٹری کے جو اعلیٰ اہلکار تھے ان کو بلایا تھا جب وزیر اعظم کوئٹہ میں تھے. آپ کے علم میں ہوگا. اور جو اہم جو صحافی ہیں جن کو بھی ہم ملک کے اندر زوم پہ یا ویسے فزیکلی جمع کر سکے، ان کے سامنے تمام صورتحال، تمام مسائل رکھے. یہی معاملات جب وزیر اعظم واپس آئے کل تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس پر گفتگو ہوئی. پھر تمام ٹھوس تجاویز آج کابینہ کے اندر زیر غور آئیں اور کچھ فیصلے کیے جو فوری جو ریلیف ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں، جو درمیانی مدت کے لیے بھی ہیں اور دور رس بھی ہیں. لیکن ان کے کچھ امپلیکیشنز ہیں جو کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیا جائے. تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی آپس میں تو ہماری جو وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد اختر وہ رابطے میں ہیں اور وہ ان چیزوں پر گفتگو کر رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ اعلان کر سکیں. اور جلد سے مراد اسی ہفتے حکومت بجلی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ بھی کرنے جا رہی ہے سولنگی صاحب. پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی. حالت خرابی کی جانب بڑھ رہی ہے، بے چینی بھی بڑھ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 172 کی تو چینی ہو گئی ہے اس ملک میں. سو اسی ہفتے کوئی ریلیف کے امکانات ہیں؟ آر وی لوکنگ ایٹ اے ٹائم لائن؟ دیکھیں پہلے میں بجلی کے حوالے سے آپ کو بات مکمل کر دوں، پھر چینی اور پیٹرول اور آٹے اور نمک کا کیا ہوگا اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی میں آپ کو دن اور ہفتوں کی بات نہیں کر رہا. میرے خیال میں اس میں کچھ گھنٹوں کی بات ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو ٹائم ڈفرنس ہے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں. لیکن مجھے توقع ہے کہ کیونکہ ہم جو 2 بنیادی جو پلرس ہیں پرائمری سرپلس کا اور جو سرکولر ڈیٹ کا، ان کو متاثر کیے بغیر ہم کچھ فیصلے لے رہے ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل ہوگی. تو جہاں اتنا انتظار کیا ہے تو بالکل سر، یہ تو آپ نے بڑی خبر دے دی. چند گھنٹوں میں آپ اعلان کر دیں گے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لے کے. مگر نگران حکومت کی ساکھ کا عالم یہ ابھی سر کہ اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے. ڈالر کی قدر میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک انسرٹنٹی ہے جو تھمنے میں نہیں آ رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو منفی کا رجحان ہے وہ صرف 10-12 دن کی حکومت کا ہے، آپ یہ بتا رہی ہیں؟ میں انسرٹنٹی کا ذکر کر رہی ہوں. آئی ڈڈ ناٹ سے اٹس بیکاز آف یور 10 days سر. اچھا، یقیناً جو ملک کے اندر جو معاشی ڈاؤن ٹرن ہے وہ ایک عرصے سے ہے اور یہ جاری ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جس حالت میں یہ حکومت ہمیں ملی ہے اس سے بہتر حالت میں ہم لوگوں کو دے کر جائیں. تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس وقت جیلوں میں ہے سولنگی صاحب، یا پھر مفرور ہے یا زیر زمین ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ نگران سیٹ اپ میں تو تاثر یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ کی حکومت ناکام رہی ہے، کہ آپ غیر جانبدار رہیں، ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھیں، نئے کلوزز ڈالے جا رہے ہیں، نئی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں؟ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں وہ قانون کے مطابق کٹ رہی ہیں. اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی زیادتی ہے تو اس ملک کے اندر میڈیا بھی آزاد ہے اور عدالتیں بھی. کیا آزاد ہے سر؟ آپ آزادی اظہار کے دائی رہے ہیں، آپ جرنلسٹ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں آزادی اظہار کے اوپر کہیں نہ کہیں قدغن ہے یا نہیں ہے؟ آزادی اظہار مطلق کبھی بھی نہیں رہا. آپ اپنے ملک کا آئین پڑھ لیجئے، آرٹیکل 19، اس کے اندر بھی مطلق آزادی نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ کی آزادی نہیں ہے، پتھر مارنے کی آزادی نہیں ہے، سڑک بلاک کرنے کی آزادی نہیں ہے. کچھ جو پرامن جو اظہار جو اجتماع سچ کہنے کی آزادی ہے سولنگی صاحب؟
جی میں سچ بولتا رہا ہوں اور میں آپ کے سچ بولنے کا دفاع کروں گا. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. مرتصل ہمارے ساتھ موجود تھے, وقفہ لیتے وقت کے بعد حاضر ہوں گے. 2013 میں ایک عام شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسے سسٹم کے خلاف جنگ کرے گا کہ جو اشرافیہ کے مفادات کی حفاظت تو کرتا ہے مگر عام لوگوں کا استحصال کرنے, اس کی زندگی کو مشکل بنانے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسی سسٹم کا سہارا لے گا جس کی طاقت کا محور عام لوگ ہوتے ہیں. 28 دسمبر 2013 کو دلی میں سرکار کی نوکری کرنے والے ایک عام آدمی نے انڈین نیشنل کانگریس کی 15 سالہ راجدھانی کو چیلنج کر دیا, اور کیا کمال چیلنج کیا کہ دلی سے کانگریس کا خاتمہ کر دیا. اس شخص کا نام اروند کیجریوال ہے. ناظرین, کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب 2010 میں کیجریوال کامن ویلتھ گیمز میں ہونے والی کرپشن کے خلاف احتجاج کا آغاز کرتے ہیں اور پھر انا ہزارے اور کرن بیدی ساتھ مل کر 2011 میں جان لوک پال بل تشکیل دینے کے لیے تحریک شروع کر دیتے ہیں. عام لوگوں پر مشتمل یہ گروپ اپنے آپ کو عام آدمی پارٹی کا نام دیتا ہے اور پھر ان کا صرف ایک ہی مطالبہ سامنے آتا ہے کہ کرپشن میں ملوث لوگ اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف نہ تو سینٹرل ویجیلنس کمیشن نہ ہی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن تحقیق کر سکتے ہیں, نہ ہی جرم کی سزا دے سکتے ہیں. اور پھر 2011 میں یہ تحریک اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پورے ملک کے لوگ سڑکوں پر باہر آ جاتے ہیں. جیسے جیسے تحریک میں جان پڑتی ہے ویسے ویسے ہندوستانی سرکار کے پاؤں اکھڑنے لگتے ہیں اور پھر کانگریس اور بی جے پی جو کہ ایک دوسرے کی پالیسیوں کے ناقد جماتے نہیں ہیں وہ کیجریوال کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں. انا ہزارے اور دیگر تحریک کے ممبر مرن برت یعنی کہ بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیتے ہیں. احتجاج میں مزید شدت آتی ہے اور حکومت گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. جان لوک پال بل کو منظور کرنے کے حوالے سے جنوری 2012 میں حکومت اور عام آدمی پارٹی کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے. معاہدے کی روح سے حکومت اس بل پر منوان عمل کرے گی کہ جو دونوں فری کین کے درمیان ہوا. لیکن 4 دسمبر 2013 کو دلی اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں. بی جے پی 32 سیٹوں کے ساتھ پہلے, عام آدمی پارٹی 28 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور کانگریس 8 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے. عام آدمی کی مقبولیت اور اروند کیجریوال کی کرشمہ ساز قیادت میں بی جے پی اور کانگریس ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. مگر یہاں کہانی میں ایک انٹرسٹنگ ٹویسٹ آتا ہے. کیجریوال عام لوگوں سے وعدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بل منظور نہ ہوا تو وہ استعفا دے دیں گے اور پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں. الیکشن جیتنے کے فقط 49 دن بعد اروند کیجریوال اسمبلی رکنیت سے استعفا دے دیتے ہیں. ایک بار پھر جان لوگ بل منظوری تک احتجاج کی کال بھی دے دیتے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور صدارتی رول کا نفاذ ہونے کے ساتھ ساتھ نئے الیکشن کے لیے 7 فروری 2015 کی تاریخ دے دی جاتی ہے. ناظرین, الیکشن میں عام آدمی پارٹی 70 میں سے 67 سیٹیں جیت جاتی ہے. دلی میں کانگریس اور بی جے پی کا نام لیوا کوئی نہیں دکھتا. 2015 سے آج تک کوئی دلی سرکار میں اروند کیجریوال کو چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہوا. مودی مرکز میں تو حکومت بنا سکتا ہے لیکن دلی کی راجدھانی کا راجا اروند کیجریوال ہی آج بھی مانا جاتا ہے اور شاید وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ, ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عام آدمیوں کے لیے کیے گئے فیصلے کیجریوال کے رکھتے ہیں. 2013 میں الیکشن کمیشن کے دوران کیجریوال نے یہ وعدہ کیا کیمپین میں کہ دلی کے رہنے والوں کو 100 سے زائد مفت دعائیں اور 200 سے زائد ٹیسٹ مفت کیے جائیں گے ان کے, اور یہ سب سرکار کے ہسپتال کریں گے. صحت کا بجٹ پہلے 9.5% کیا گیا جو اب 15% سے زیادہ ہے. ساتھ ہی یہ وعدہ بھی وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ہسپتال کے پاس آپریشن کا وقت نہیں تو علاج پرائیویٹ ہسپتال کرے گا اور پیسے بھی دلی سرکار ہی دے گی. دوسرا وعدہ کہ دلی میں رہنے والے ہر خاندان کو 20,000 لیٹر پینے کا پانی مفت دیا جائے گا. سرکار کی ذمہ داری ہوگی اور آج دلی کے رہنے والے مفت پانی استعمال کرتے ہیں, ان کا بل 0 آتا ہے. تیسرا وعدہ کیجریوال نے کیا کہ دلی کے بچے سرکار کے اسکولوں میں پڑھیں گے اور وہ بھی مفت پڑھیں گے. تعلیم وہ دی جائے گی کہ جو عالمی معیار کی ہوگی اور لوگ اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر سرکار کے اسکولوں میں ڈالیں گے. کیجریوال سرکار نے پہلے 5 سالوں میں 55 ماڈل اسکول بنائے. اس کے ساتھ ساتھ 20,000 نئی کلاس رومز بنا دی گئی. اساتذہ کو بیرون ملک بھیجا فار ٹریننگ. نیا نصاب ترتیب دیا گیا. وعدے سارے پورے کیے گئے. دلی کے کل بجٹ کا 30% تعلیم پر خرچ کیا گیا. چوتھا وعدہ انہوں نے کیا کہ مفت ٹرانسپورٹ. آج دلی میں خواتین اور طالب علموں کو مفت سفر کی سہولت میسر ہے. 5واں وعدہ کیا کہ 200 یونٹ تک فری بجلی. آج دلی سرکار اپنے باسیوں کو 200 یونٹ مفت بجلی دیتی ہے. 200 سے 400 یونٹ تک 50% بل کیجریوال سرکار ادا کرتی ہے اور باقی 50% بل عام آدمی دیتے ہیں. دلی کے 30 لاکھ گھروں کے علاوہ پنجاب کے 50 لاکھ گھروں کا بل 0 آتا ہے. ناظرین, بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑھائی گئی. یہ وعدہ بھی پورا کر دیا گیا. کیجریوال نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کرپشن ختم کر کے دکھاؤں گا اور پھر
शायद ऐसा ही हुआ क्योंकि आज केजरीवाल सरकार का बजट 78,800 करोड़ यानी कि 788 अरब रुपए है। ये पाकिस्तान के कुल तरक्याती बजट से ज्यादा है। ताजा तरीन सर्विस के मुताबिक अगर केजरीवाल का इसी तरह अमल जारी रहा तो वो अगले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। अवाम में उनकी साख का आलम यह है कि दिल्ली सरकार वो वाहिद हिंदुस्तानी सरकार है कि जिसका बजट सरप्लस में चलता है। आज तक कोई करप्शन का मामला भी सामने नहीं आया। सरकार लोगों के पास जाकर गवर्नमेंट सर्विसेज खुद ही देती है। एक हमारी सरकार है कि जिसकी साख का आलम यह है कि 3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि रिलीफ क्या देनी है आम को। आए रोज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिलता है। आज ही स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स 700 पॉइंट कम हो गया। डॉलर की कदर में 1 रुपए 6 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद डॉलर इंटरबैंक में 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ है। इट इज टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। सोचिएगा जरूर। इजाजत दीजिए। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।